बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं सहरी के बाद नमाज पढ़कर वापस आ रहा था जो मेरी नज़र भीख मांगने वाली लड़की पर पड़ी। मैं बेसाता ठिठक कर रुक गया। मैं पिछले कई रोज़ से मुसलसल उस बच्ची को देख रहा था। वो कम उम्र लगती थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र बमुश्किल 13 बरस थी। वो निहायत खूबसूरत और मासूम लगती थी। हमेशा एक निहायत पुरानी सफ़ेद चादर ओढ़ कर रखती थी जिसमें सिर्फ उसका चेहरा और हाथ नज़र आते थे। मैं 2-3 बार उसे देख चुका था। मुझे अफसोस होता था कि इतनी खूबसूरत बच्ची भीख मांग रही थी। मेरी नज़र भटक कर उसके हसीन उदास से चेहरे की तरफ जाती थी। मैं कुछ दिन से उसे मुसलसल नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, मगर उस बच्ची का पुरकशिश चेहरा मुझे अपनी जानिब खींचता था। एक रोज़ उसे भीख देने के लिए उसके करीब गया और बहाने से उसके बारे में पूछने लगा। वो लड़की खामोशी से भीख लेकर मुझसे दूर होकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत हैरत हुई। वो मुझसे ऐसे बच रही थी जैसे मैं उसे खा जाऊंगा। मुझे तो अपना कोई जानने वाला मिल गया तो मैं उस बच्ची से दूर हट गया। अगले रोज़ फिर से वो सुबह सवेरे मस्जिद में कुछ फासले पर खड़ी भीख मांग रही थी। मैं उसके पास गया तो पैसे देने की बजाय उससे बोला कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, तुम क्यों भीख मांग रही हो। मुझे जवाब देने की बजाय दूसरी जानिब देखने लगी। मुझे उसका रवैया अजीब लगा। मैंने उसे पूछा, क्या तुम स्कूल जाती हो? वो बोली, नहीं साहिब, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ बहुत बारीक और ख़ूबसूरत थी। मैं उसके जुमले पर उलझ गया था। उसी वक्त उस लड़की ने अपने सर से उतरी चादर खोलकर अपने ऊपर फैलाई तो मैं बुरी तरह ठिठक गया। मेरी नज़र उसकी गर्दन पर नज़र आते निशानात पर पड़ी थी। हालांकि एक लम्हे में ही उस लड़की ने चादर फिर से ठीक कर ली थी, मगर मैं वो निशानात देख चुका था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी। वो बमुश्किल 13 बरस की बच्ची थी, मगर वो निशानात कुछ और ही जाहिर कर रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि शायद उस बच्ची के साथ कोई जुल्म हुआ था और इसलिए वो मुझसे भी मोहतात हो रही थी। मैं उस बच्ची की गर्दन पर नज़र आते सुर्ख निशानात को सोचता घर चला गया, मगर सारा वक्त मुझे यही बात चुभती रही कि इतनी सी बच्ची के साथ वो सब किसने किया होगा। मैं उस बच्ची से पूछना चाहता था, मगर वो बात करने पर आमादा नहीं लगती थी। मैं उस रोज़ रात के वक्त तरावी पढ़कर लौटने लगा तो बेख्तियार उस सिमत देखा जहाँ रोज़ाना फजर के बाद वो बच्ची भीख मांग रही होती थी। वो जगह रात के वक्त खाली पड़ी थी। मुझे गैर मामूलीपन का एहसास हो रहा था। वो गैर मामूली हसीन लड़की थी जिसे देखकर किसी का भी ईमान डगमगा सकता था। उसके वजूद पर निशानात यही जाहिर करते थे कि वो किसी का शिकार हो चुकी थी। अगले रोज़ मैं फजर के बाद वापस आने लगा तो वो इसी तरह मस्जिद से कुछ दूर खड़ी भीख मांग रही थी। मैं भी रोज़ाना उसे भीख देने के बहाने उसके पास जाने लगा और बहाने से बात करने लगा। वो मुझसे कुतराती थी और कोशिश करती थी कि मैं बात ना करूं। मुझे उसका संजीदा चेहरा अजीब सी उलझन में डाल देता था। मुफलिसी अलग चीज़ है, मगर उस बच्ची के हालात अच्छे नहीं लगते थे। वो अकेली होती तो गैर मरी नुक्ते पर नज़रें जुमाई न जाने क्या सोचती रहती थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो किसी अच्छे घराने की लड़की है, मगर वो मुझे कुछ बताती नहीं थी और मुझे जो बात चौंकाती थी वो उसके वजूद पर जख्मों के निशानात होते थे। उसके चेहरे पर भी अजीब से निशानात नजर आते थे। एक रोज़ वो किसी से भीख लेने के लिए हाथ बढ़ाए खड़ी थी जब मैंने उसके बाजू पर भी एक बदनुमा सा निशान देखा। यूं लगता था जैसे रोज़ाना उस पर तशद्दुद किया जा रहा था। रोज़ाना उसके वजूद पर जख्मों के निशानात नजर आते रहते थे। मुझे यही बात उलझा रही थी कि उस बच्ची के साथ ये सब कौन कर रहा था। मैं बात करने की कोशिश करता तो भागने लगती थी। न जाने वो कहाँ से आती थी। मैं तो मस्जिद से नमाज पढ़कर आते हुए उसे वहीं खड़ा देखता था। एक रोज़ फजर पढ़कर मस्जिद से निकला तो वो लड़की अपनी जगह मौजूद थी। मैं उसे देखते हुए घर की तरफ जा रहा था कि वो लड़की जमाशुदा रकम संभाल कर तेज़ कदमों से एक तरफ निकल गई। पहली बार मैंने उसे वहाँ से जाते देखा था। मैं कुछ सोच कर रुका और उस बच्ची के पीछे कदम बढ़ा दिए। मैं सरकारी मुलाजिम था और रोज़ाना मुझे नमाज के बाद ये लालच होता था कि काम पर जाने से पहले कुछ आराम कर लूँ, मगर उस रोज़ मेरी छुट्टी थी तो मैं मुतमिन सा उस बच्ची के पीछे जाने लगा। मैं वैसे भी उसकी हालत का राज जानना चाहता था। अगर वो अपने घर रहती थी तो शायद उसके घर का कोई मर्द उसके साथ गलत काम कर रहा था, और ये बात मेरे दिमाग में आई तो मेरे कदम तेज़ हो गए। वो लड़की हमारे मोहल्ले से निकलकर एक निहायत निचले तबके की आबादी की तरफ बढ़ रही थी। मैं उसके पीछे जा रहा था। मुझे बार बार अपनी हरकत पर हैरत हो रही थी। मैं खामखा सिर्फ एक बेकारन बच्ची के पीछे वक्त बर्बाद कर रहा था, मगर मैं अपने कदम रोक नहीं पाया। उस जैसी खूबसूरत बच्ची तो बेकारन भी नहीं लगती थी।
وہ بچی چلتے ہوئے ایک ویران سی جگہ پر بنے کچے مکان میں داخل ہو گئی۔ میں پہلے تو رک گیا، وہ جگہ بالکل ویران سی تھی، گھر بہت بوسیدہ اور کچا تھا، دروازہ کھلا تھا۔ میں بھی قدم آگے بڑھا گیا اور گھر میں داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے بے ساختہ رکنا پڑا۔ میری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی۔ سامنے اس لڑکی نے چادر اتار کر چھوٹے سے صحن میں پڑی ایک چارپائی پر رکھ دی۔ اس کا لباس بوسیدہ تھا اور اس کی عریاں گردن اور کندھوں پر وہی تشدد کے نشانات واضح ہو رہے تھے۔ اسی وقت ایک کمرے سے کسی مرد کی آواز آئی۔ وہ مرد شاید اسی لڑکی کو پکار رہا تھا۔ وہ لڑکی اس آواز پر بری طرح کانپنے لگی اور کمرے کے دروازے کے پاس رک گئی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا، مگر اس لڑکی کو احساس تک نہیں ہوا کہ کوئی تیسرا انسان بھی ان کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا کروں۔ وہ اس لڑکی کا اپنا گھر تھا، شاید اس بچی کا باپ بھی گھر میں موجود تھا، مگر وہاں کوئی عورت نظر نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسی مرد کی آواز دوبارہ آئی۔ اس بار آواز میں غصہ تھا۔ وہ لڑکی جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں اس گھر کے دروازے پر مزید کھڑا نہیں رہ پایا اور واپس پلٹ آیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا، بلکہ میں مزید الجھ گیا تھا۔ جس طرح لڑکی نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا تھا، اس سے پتہ چلا کہ وہ مرد کوئی محرم نہیں تھا۔ اگر وہ مرد اس لڑکی کا باپ نہیں تھا تو وہ کون ہو سکتا تھا اور اسے کمرے میں کیوں بلا رہا تھا؟ لڑکی نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے یہ بات کھٹک چکی تھی۔ میرے دماغ میں بار بار یہ بات ڈنگ مار رہی تھی کہ وہ مرد اس بچی کے ساتھ کچھ غلط کر رہا تھا۔ اس بچی کے وجود پر وہ نشانات شاید اسی مرد کی بدولت تھے۔ میں واپس تو آ گیا، مگر بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے روز اسی طرح فجر کے بعد وہ بچی مسجد کے قریب کھڑی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ صرف اسی وقت میں کھڑی ہو کر بھیک مانگتی تھی۔ میں اس لڑکی کے پاس پہنچ گیا اور اسے بھیک دیتے ہوئے میں نے اسے دیکھا تو وہ سر جھکائے بار بار اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چونک گیا۔ بہانے سے اس لڑکی کو کہا کہ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو میرے گھر کا کام کر دیا کرو، میں تمہیں ماہانہ تنخواہ بھی دوں گا، اور اگر ضرورت ہو تو میری بیوی بچوں کے کپڑے بھی لے سکتی ہو۔ میری بات پر وہ نفی میں سر ہی لا گئی اور میرے دیے پیسے مٹھی میں دبوچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ایسے کرتے ہوئے اس کے چہرے سے چادر ہٹی تو میں نے دیکھا کہ اس کے رخسار پر نشانات تھے۔ وہ جلدی سے چادر میں چہرہ چھپا گئی، مگر میں دیکھ چکا تھا۔ میں اس بچی کو جتنا بولنے پر اکساتا وہ اتنی پریشان ہوتی۔ اسے میرا بات کرنا ہی برا لگتا تھا۔ میں چپ چاپ اس کے سامنے سے ہٹ گیا، مگر کچھ ہی دیر بعد میرا کسی دوست کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا تو واپسی پر میں اسی جگہ سے گزرا جہاں اس 13 سالہ بچی کا گھر تھا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ میں کچھ سوچ کر اس گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اس بچی کے گھر پہنچا تو چونک گیا۔ گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ گھر والے کہیں گئے ہوئے ہوں گے۔ میں ابھی اسی دروازے پر کھڑا تھا کہ میرے پاس ایک مرد آیا اور مجھے گھورتے ہوئے غصے سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور میرے گھر کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ میں چونک کر اس مرد کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہٹا کٹا صحت مند مرد تھا جو شکل سے ہی 50 سال کے قریب عمر کا لگ رہا تھا۔ مجھے اس کے جملے پر حیرت ہوئی جب اس نے کہا کہ وہ گھر اس کا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کہاں وہ پریوں جیسی سفید خوبصورت سی بچی اور کہاں اس جیسا سانولا بھدا سا مرد۔ میں نے بے یقینی سے اس گھر کے دروازے کو دیکھا اور کہا کہ یہ گھر تمہارا ہے، تم یہاں کس کے ساتھ رہتے ہو؟ میرے سوال پر اس مرد کا مزاج بگڑنے لگا۔ وہ مجھے گھر کے دروازے سے دور دھکیل کر بولا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ میں جس کے ساتھ بھی رہوں۔ وہ مرد غصہ ہو رہا تھا، وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ وہ تو مجھے اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر جانے کیوں بھڑک رہا تھا۔ میں نے فوراً بات بنائی اور اس سے بولا کہ میں تو صدقہ دینے اس علاقے میں آیا تھا۔ میں بولا مجھے کسی دوست نے اس علاقے کا بتایا تو میں چلا آیا۔ میں بس جاننا چاہتا تھا کہ تم صدقہ لیتے ہو یا نہیں۔ اگر تمہارا گھرانہ بڑا ہے یا تم غریب ہو تو میں مدد کروں گا۔ میری بات پر وہ مرد یکدم ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کا لہجہ بھی نرم ہو گیا۔ وہ بولا کہ جی میں بہت غریب ہوں، مزدوری کر کے بھی کچھ نہیں ملتا۔ وہ دکھی لہجہ بنا کر بولا کہ میری بیوی کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا ہے اور میری بس ایک ہی بیٹی ہے جو دماغی طور پر کمزور ہے۔ اس کی بات سن کر ساکت رہ گیا۔ وہ بچی اس کی بیٹی تھی، مگر اس روز میں نے جو منظر دیکھا وہ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ باپ کے پاس جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں اس کے جسم کے نشانات گھوم رہے تھے۔ تب وہ مرد بولا کہ صاحب میں اپنی بیٹی کا علاج کروانا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو میری مدد کرو۔ وہ مرد پیسوں کے لیے گر گرا رہا تھا۔ وہ فطرتاً لالچی مرد لگ رہا تھا۔ چند لمحوں میں ہی اپنا انداز بدل چکا تھا۔ میں نے جیب سے 100 نکال کر اسے پکڑایا اور بولا کہ میں دوبارہ آؤں گا تو مجھے تفصیل بتانا، اور اس کی بیٹی کا علاج بھی تبھی ممکن ہوگا جب وہ اس کا معائنہ کروائے گا۔ وہ 100 روپے دیکھ کر بدمزہ ہوا تھا، مگر سر ہی لا گیا اور گھر کا تالا کھولنے لگا۔ میں وہاں سے چلا آیا، مگر مجھے اس بچی کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔
مجھے یقین تھا وہ مرد اس بچی کا سوتیلا باپ ہوگا، کیونکہ نہ وہ شکل سے اس کا باپ لگ رہا تھا اور نہ ہی سگا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کر سکتا تھا۔ وہ اس بچی کو دماغی مریض بتا رہا تھا، شاید اس لیے تاکہ وہ بچی اس کے بارے میں کسی کو کچھ بتائے تو وہ کہہ سکے کہ دماغی مریضہ ہے۔ اس روز میرے دماغ میں وہ سب واقعات گھومتے رہے تھے جہاں گھروں میں سوتیلے باپ بائی معصوم بچیوں کو اپنی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ مجھے اس بچی کے صبر پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ پھر بھی روزانہ بھیک مانگ کر پیسہ جمع کرتی تھی اور اس ہٹے کٹے مرد کو جا کر دیتی تھی۔ میں اگلے روز انتظار کرنے لگا مگر وہ بچی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد 2 دن گزر گئے، وہ بچی بھیک مانگنے نہیں آئی۔ میں بار بار اس کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ میں روزوں میں ویسے بھی کام کی وجہ سے مصروف رہتا تھا مگر پھر بھی میرے دماغ سے وہ معصوم لڑکی نہیں نکل رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس عمر سے یہ سب جھیل رہی تھی، اور جس روز سے میں گھر گیا تھا وہ بچی غائب ہو چکی تھی۔ تیسرے روز میں مسجد سے نکل کر گھر جا رہا تھا جو میں نے اس بچی کو دیکھا۔ وہ معمول کے مطابق اسی جگہ پر کھڑی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا اور اسے کچھ پیسے دیے۔ میں نے پوچھا کہ وہ 2 دن کیوں نہیں آئی تو وہ نظریں چرا کر بولی کہ میں بیمار تھی اس لیے نہیں آئی۔ میں اس سے اس کے باپ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ آگے چل پڑی۔ میں سمجھ گیا وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے پکار کر روکا اور نرمی سے کہا کہ میں اس کے باپ سے مل چکا ہوں، میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے مجھے ان کے سب حالات بتا دیے۔ میں نے اشاروں میں بات کی تاکہ وہ باپ کا سن کر مجھ سے بات کر لے، مگر اس لڑکی نے مجھے ناگواری سے دیکھتے ہوئے جو بات کی وہ مجھے بری طرح ٹھٹکا گئی۔ وہ بولی کہ میرا باپ تو اس دنیا میں نہیں رہا، اس کی موت 2 سال پہلے ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکا کر آگے چل پڑی جبکہ میں ہکا بکا رہ گیا۔ شاید وہ مجھ سے ڈر گئی تھی، اسے لگا میں جھوٹ بول کر اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے سامنے اتنی محتاط رہنے والی لڑکی اس مرد کے ہاتھ کیسے آ گئی۔ میں تو اس فقیرنی کے بارے میں جتنا جان رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ وہ کچھ بولتی نہیں تھی اور وہ مرد لالچی بہت تھا۔ میں نے اس روز ان دونوں کو سر سے جھٹک دیا۔ میرا تجسس بڑھ رہا تھا مگر ظاہر ہے میں ان کے گھر کے معاملے میں زبردستی نہیں گھسنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے وہ بات دماغ سے نکال دی اور مصروف ہو گیا۔ وہ بچی بھی ہمارے محلے میں آنا چھوڑ چکی تھی۔ دوسرا عشرہ لگا تو میں گھر والوں کو عید کی تیاریاں کروانے لگا۔ میری بیوی ہمیشہ وقت سے پہلے خریداری کر لیا کرتی تھی تاکہ آخری دنوں میں تنگی نہ ہو۔ ایک روز اسی سلسلے میں بازار گیا تو مجھے ایک پرانا دوست ملا۔ میرا وہ دوست کھاتے پیتے گھرانے کا تھا اور مجھ سے حال حوال لیتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس کی بیوی بیمار رہتی ہے، گھر کے کام نہیں کر سکتی۔ میں بھی کاروبار کی مصروفیت میں گھر کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ بولا کہ ہمیں کام کرنے کے لیے کل وقتی ملازمین چاہیے، کوئی مرد عورت ہو تاکہ عورت گھر کا کام سنبھالے اور مرد باہر کے کام کیا کرے۔ وہ ملازمین کو اپنے گھر رہائش دینے کو بھی تیار تھا۔ اس نے کہا کہ تنہا بھی زیادہ ہوگی۔ میں نے اسے کہا کہ میری نظر میں کوئی ہوا تو ضرور بتاؤں گا۔ تب تو مجھے خیال نہیں آیا مگر بعد میں گھر آ کر میری بیوی کو بتاتے ہوئے مجھے اس بھیک مانگنے والی بچی اور اس مرد کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اس مرد سے پتہ کروں، شاید وہ کام کرنا پسند کرے۔ میں اسی بہانے سے ان دونوں کے بارے میں جاننا بھی چاہتا تھا۔ اگر واقعی وہ مرد اس بچی کو زبردستی اپنے پاس رکھے ہوئے تھا تو سچ سامنے آ جاتا۔ یہ سوچ کر میں اگلی روز اس گھر کی طرف چل پڑا۔ اس گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دستک دی تو کتنی دیر بعد وہی مرد بیزاری سے بڑبڑاتا ہوا گھر سے نکلا اور مجھے دیکھتے ہوئے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ پھر یکدم خوشی سے بولا کہ صاحب آپ صدقہ دینے آئے ہوں گے، میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خوشامد کرتے ہوئے بولا کہ میرے گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے۔ میں پریشان تھا کہ کیا کروں، عید بھی آنے والی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میں تمہارے لیے اچھی خبر لایا ہوں۔ کہیں بیٹھنے کی بات میں نے جان بوجھ کر کی تھی تاکہ وہ مجھے اپنے گھر لے جائے، مگر وہ میری بات پر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر بولا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ مجھے دروازے کے باہر کھڑا کر کے اندر آ گیا اور جب تھوڑی دیر بعد آیا تو مطمئن تھا۔ میں گھر کے اندر گیا تو بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس مرد نے اسے چھپا دیا ہے۔ میں نے کہا تمہاری بیٹی کہاں ہے جس کا علاج کروانا ہے؟ وہ بولا کہ میری بیٹی اندر سو رہی ہے، وہ بیمار رہتی ہے اس لیے اس کو دوا دے کر سلائے رکھتا ہوں۔ میں سر ہلا گیا، وہ جھوٹ بول رہا تھا مگر میں سچ جاننے سے پہلے اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اس لیے خاموش رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کو مزدوری کر کے پیسے نہیں ملتے تو میرے پاس اس کے لیے کام ہے جس میں اسے اچھی خاصی تنخواہ ملے گی۔ وہ یہ سن کر خوش ہو گیا۔ جب میں نے اپنے دوست کے گھر کام کرنے کی تفصیل دی تو وہ اپنے ساتھ ایک عورت کو لے جانے کی بات پر کچھ دیر کے لیے بالکل چپ سا ہو گیا۔ میں اسے متذبذب دیکھ کر بولا کہ وہ کام قسمت سے مل رہا ہے، موقع ضائع مت کرو، وہاں تمہیں رہائش اور کھانا پینا مفت ملے گا اور تنخواہ بھی زیادہ ہے۔ میں نے اسے بیٹی کے علاج کا لالچ دیا۔ وہ پریشانی سے بولا کہ وہ تو ٹھیک ہے صاحب مگر میں عورت کہاں سے لاؤں، میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تمہاری بیٹی اتنی پاگل ہے کام ہی نہ کر سکے؟ میری بات پر وہ چونک گیا، پھر سر ہلا کر بولا کہ ٹھیک ہے
میں وہاں کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے فوراً سے اسے اپنے دوست کے گھر کا پتہ دیا اور کام سمجھا کر وہاں سے چلا آیا۔ اس مرد نے کہا کہ وہ شام تک وہاں چلا جائے گا۔ میں نے دوست کو بھی بتا دیا کہ ایک مرد اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے گھر کام کرنے آئے گا۔ میرا دوست بھی خوش ہو گیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں دوست کو نہیں بتا سکا کہ میں صرف تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس انجان مرد کو اس کے گھر بھیج رہا ہوں، مگر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، نہ جانے وہ مرد کس قسم کا تھا۔ میرے دوست کی بھی کمسن سی 2 بیٹیاں تھیں اور بیوی بھی جوان عورت تھی۔ میں کام تو دلوا بیٹھا تھا، بعد میں احساس ہوا کہ شاید غلط کر بیٹھا ہوں۔ وہ مرد اپنی بات کے مطابق شام کو اسی بچی کے ساتھ میرے دوست کے گھر پہنچ گیا۔ میرا دوست اس سے بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے کچھ دن بعد بتایا کہ مرد اور اس کی بیٹی بہت محنتی ہیں، سب کام سمجھ کر سلیقے سے کرتے ہیں، ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دے رہے۔ میں بھی یہ سن کر کچھ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد عید آ گئی تو میں مصروف ہو گیا اور اس دوست سے رابطہ نہیں کر سکا، مگر ایک روز میرے اس دوست نے مجھے فون کر کے کہا کہ مجھے ملنے آؤ، بہت ضروری بات کرنی ہے جو فون پر نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے کام کی جگہ پر بلایا تھا۔ اس کا لہجہ مجھے بدلا ہوا سا محسوس ہوا، جیسے وہ پریشان ہو۔ میں ڈر گیا کہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ مجھے پہلا خیال اس مرد اور اس مانگنے والی بچی کا ہی آیا تھا۔ میں پہلی فرصت میں دوست کے پاس پہنچا۔ میرا دوست الجھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ مرد اور اس کی بیٹی کام تو ٹھیک کر رہے ہیں نا؟ وہ بولا کام تو پہلے روز کی طرح اب تک بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، مگر میں نے تمہیں اور وجہ سے بلایا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہیں یقین ہے وہ مرد اس بچی کا باپ ہے؟ مجھے اس بات پر شک ہونے لگا ہے۔ وہ بچی اس مرد سے بالکل نہیں ملتی، اتنی خوبصورت اور الگ سی لگتی ہے۔ میں نے دوست سے کہا کہ شکل کا کیا ہے، شاید بچی اپنی ماں پر چلی گئی ہو۔ میرا دوست بولا کہ یہ ہو سکتا ہے، مگر مجھے پھر بھی شک ہے۔ پھر اپنے شک کی جو وجہ میرے دوست نے تفصیل سے بتائی وہ مجھے ٹھٹکا گئی تھی۔ میرا خیال بالکل سچ ثابت ہوا تھا۔ وہ مرد واقعی اس بچی کو روزانہ زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا۔ میرے دوست نے بتایا کہ وہ میاں بیوی پہلے تو مطمئن رہے، مگر کچھ دن بعد میرے دوست کی بیوی نے حیرت سے اپنے شوہر کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے بچی پر تشدد کیا جاتا ہے۔ وہ بھی بچی کے جسم پر نشانات دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ نشانات واضح کرتے تھے کہ بچی کے ساتھ غلط حرکات کی جاتی تھی۔ میرے دوست نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اسے وہم ہو رہا ہے، اس کے گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی ملازمین نہ تھے۔ بچی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی تھی اور اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے دوست نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اسے وہم ہے، مگر اس کی بیوی کھٹک گئی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میرے دوست کی بیوی اپنے شوہر پر شک کرنے لگی۔ اسے لگا کہ ایک کمسن خوبصورت بچی دیکھ کر اس کا شوہر بدکاری پر اتر آیا ہے۔ کچھ دن وہ اپنے شوہر پر کڑی نظر رکھے رہی، پھر الجھ گئی، کیونکہ میرا دوست اس بچی کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ تو میرے دوست کی بیوی نے اسے بتایا کہ اسے پہلے تو شوہر پر شک ہوا، مگر اب وہ الجھ چکی تھی۔ وہ بضد تھی کہ بچی کے ساتھ کسی نے تعلق رکھا ہوا ہے۔ وہ عورت تھی، بچی کو گہری نظروں سے دیکھتی رہتی تھی، اسے بہت کچھ کھٹکا رہا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ میں بیوی کی بات پر چپ ہو گیا۔ مجھے بھی پریشانی ہوئی، کیونکہ ہم نے ان باپ بیٹی کو ایک ہی کمرہ دیا تھا۔ وہ باپ پر شک نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر ایک رات میرا دوست اپنے گھر کے لان میں ضروری کال سن رہا تھا، جب چلتے چلتے وہ اسی طرف ایک کونے میں موجود اس کمرے کے پاس چلا گیا جو ان باپ بیٹی کو دیا ہوا تھا۔ میرے دوست کو تب اس کمرے سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی۔ میرے دوست نے کان لگائے تو سنا کہ وہ بچی گٹی گٹی آواز میں رو رہی ہے اور وہ مرد غصے سے اسے آواز بند رکھنے کا بول رہا تھا۔ میرا دوست پریشان ہو گیا۔ وہ وہاں سے پلٹ آیا، اپنی بیوی کو جا کر سب بتایا۔ اس کی بیوی غصہ ہو گئی اور اسی وقت جا کر ان کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ کچھ دیر بعد وہ مرد ہاس باہتا سا کمرے سے نکلا، پوچھنے لگا کہ کیا ہوا۔ میرے دوست کی بیوی نے سختی سے کہا کہ ہم نے ابھی کمرے سے بچی کے رونے کی آواز سنی ہے، تمہاری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ اپنی مالکن کے منہ سے وہ سوال سن کر وہ مرد پہلے تو گھبرا گیا، پھر بولا کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، مگر میرے پاس دوا نہیں ہے، کیا کرتا؟ اس لیے اسے سمجھایا کہ برداشت کر کے سو جائے۔ میرے دوست کی بیوی کو اس مرد پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ زبردستی بچی کو دیکھنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ کچھ دیر بعد لوٹی تو چپ چپ سی تھی۔ واپس آنے کے بعد اس نے شوہر کو بتایا کہ جب میں اندر گئی تو بچی زرد چہرہ لیے خوف زدہ سی پڑی تھی۔ وہ ہماری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ سچ بتاؤ کیا ہوا، اگر تمہارا باپ تم پر ظلم کرتا ہے تو میں بتاؤ۔ تو وہ بچی نفی میں سر ہلا کر بولی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میرے پیٹ میں درد ہے اس لیے میں رو رہی ہوں۔ میرے دوست کی بیوی اس بچی کے صاف انکار پر چپ کر کے چلی آئی۔ میرا دوست بولا کہ شاید واقعی ہم لوگ غلط سمجھ رہے تھے، ایک 13 سال کی لڑکی اتنے آرام سے جھوٹ کیسے بول گئی؟ اگر اس پر ظلم ہوتا تو وہ ہمیں ضرور بتاتی۔ مگر میرے دوست کی بیوی یقین نہیں کر پائی۔ وہ بولی کہ بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی، مجھے شک ہے اس کا باپ اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے۔ میرا دوست اس بات پر غصہ ہو گیا کہ جب وہ باپ بیٹی دونوں ایک ہی بات بول رہے تھے تو اس کی بیوی کیوں ٹو لے رہی تھی۔ میرا دوست مجھے سب بتاتے ہوئے بولا کہ ہم اس روز خاموش ہو گئے، مگر اب میری بیوی کو پتہ چلا ہے
وہ بچی ماں بننے والی ہے۔ میں اپنے دوست کی بات پر جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ میرا دوست بولا کہ وہ کمسن بچی بغیر شادی کے ماں بننے والی ہے اور باپ کو خبر تک نہیں۔ وہ بولا کہ مجھے بھی یقین ہے اس کا باپ اس پر ظلم کر رہا ہے، بچی سہمی ہوئی ہے اس لیے کچھ بتاتی نہیں۔ میرا دوست بولا کہ مجھے مشورہ دو، کیا کروں؟ میں اس مرد کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تب اس بچی کا جملہ یاد آیا جب اس نے کہا تھا کہ اس کا باپ 2 سال پہلے مر چکا ہے۔ اگر اس کا سوتیلا باپ ہوتا تو وہ یہی سمجھتی سوتیلے باپ نے مجھ سے بات کی ہے۔ میں نے دوست کو روکا اور کہا کہ ہمیں ایک بار موقع دیکھ کر بچی سے بات کرنی چاہیے، شاید وہ سچ بتا دے۔ میرا دوست مان گیا۔ پھر میرے دوست کی بیوی نے ایک روز اس مرد کو کسی کام سے بازار بھیجا اور پیچھے ہم نے اس بچی کو گھیر لیا۔ ہمارے سوالات پر وہ بکھلا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوست کی بیوی نے کہا کہ ہم سب جان چکے ہیں، جھوٹ مت بولو ورنہ تم دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس دھمکی پر وہ بچی رو پڑی اور بولی کہ وہ میرا باپ نہیں بلکہ میرا شوہر ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے ہیں، 2 سال پہلے اس کے بھائی نے اس مرد کے بیٹے کا قتل کر دیا تھا۔ جرگے میں ان لوگوں نے 11 سالہ بچی کو ونی لے لیا۔ اس کا باپ صدمے سے ہی مر گیا۔ سسرال والے اس پر ظلم کرتے تھے۔ ساس نے ایک روز غصے میں اس کی جان لینا چاہی تو اس کا شوہر اپنی پہلی بیوی اور جوان بچوں کو وہاں چھوڑ کر اسے شہر لے آیا۔ یہاں لا کر وہ لاپرواہ ہو گیا اور کمانا چھوڑ دیا۔ تب وہ اپنے شوہر سے چھپ کر صبح صبح بھیک مانگنے لگی، مگر پھر اس کے شوہر کو پتہ چلا اور اس نے اسے گھر میں بند کر دیا۔ اب وہ اس گھر میں رہ رہے تھے اور وہ 50 برس کا برا ہمارے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے اسی جھوٹ کو لے کر چل رہا تھا کہ بچی اس کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر ہم تینوں گنگ رہ گئے تھے۔ ہم کچھ کر نہیں پائے کیونکہ ہمیں اسی بچی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ اپنی قسمت پر راضی ہے۔ ان کے گاؤں کی یہی روایت ہے، اگر اس نے جرگے کے فیصلے پر کوئی قانونی کارروائی کی تو اس کی چھوٹی بہنیں نشانہ بنے گی۔ ونی کی رسم بہت روایتی ہے جس میں علاقے کے بڑے لوگ قتل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسلام میں قصاص جائز ہے، مگر قصاص میں خون کا بدلہ خون ہوتا ہے یا پھر خون کا بدلہ پیسہ یا زمین دی جاتی ہے۔ مگر جاہل لوگوں نے اس میں رد و بدل کر کے اپنے گناہ کے بدلے معصوم بیٹیوں کو ونی کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچی بھی ایسے ہی ظالم سماج کا حصہ تھی اور ایک جنگلی 50 سالہ بوڑھے کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی۔ آج کی ہماری اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔